अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त उबाल आया हुआ है और दिखाई ये देता है कि मामलात जो हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को लेकर रियासत का हर सतून जो है वो मुस्तरब है और ज़ाहिर है इज़्तिराब की इस कैफियत की ठोस वजूहात हैं, लेकिन देखना ये है कि सियासी मामलात के अंदर भी जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं कुछ अर्सा पहले तक उनके बारे में सोचा जा सकता था। हुकूमत को बिल लाने में जिस शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद मुश्तरका इजलास जो कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दीगर बिलों के हवाले से जो बुलाना चाहा था 11 तारीख को, उसको मौखर करना पड़ा। क्या ये सोचा जा सकता था कि हुकूमत जो कि एक हवा के घोड़े पर सवार है वो इस तरह की फ़ैसलों की नज़र होगी? लेकिन ये फ़ैसले जो हैं ये हुकूमत को करना पड़े। क्या ये फ़ैसले जो हैं ये फ़कत अपोजिशन का दबाव है? जो पार्लिमानी कमेटी जो कौमी सलामती की है उसका जब इजलास हुआ तो कुछ इज़्तिराब के क्याफ़िए जो हैं वहाँ से भी निकल कर सामने आए। ज़ाहिर है कि वो मईशत के हवाले से थे, लेकिन सियासी तौर के ऊपर भी जो हालात और वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उससे इजहार यही होता है कि मामलात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। आज भी एक बड़ा अहम इजलास हुआ है जिसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर ने उसको चेयर किया और जो बात निकल कर सामने आई वो तो ये है कि बॉर्डर मैनेजमेंट पर जो है वो बात की गई है, लेकिन इसके बाद कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास जो है वो भी तलब कर दिया गया है। अपोजिशन ने भी एक बड़े मौसर अंदाज में अंगड़ाई ली है और ये जो अंगड़ाई है क्या ये सूरत हाल को पढ़ते हुए ली गई है और अपोजिशन को ये अंदाज़ा हुआ है कि जिस बिना के ऊपर वो इमरान ख़ान को सिलेक्टेड कहते थे वो वजह जो है वो अब कुछ तहलील हुई है, या ये कि वो ये समझते हैं कि अब मामलात जो हैं वो उनके कुछ फेवर में आए हैं? अगर ये सूरत हाल ऐसी है तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसका जो बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो वाला, वो अब कहाँ खड़ा है? और ये मामलात अगर इस तरीके से आगे बढ़ने हैं और ये जो बातचीत का सिलसिला जिस तरीके से दराज हुआ है, क्या ये एहतजाजी सियासत की तरफ जाएगा और उसके नतीजे में अपोजिशन जो है वो किस चीज़ की मुतकाज़ी है? क्या वो अर्ली इंतखाबात चाहते हैं? अगर अर्ली इंतखाबात चाहते हैं तो वो मौजूदा निज़ाम के तहत चाहते हैं, और अगर वो इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं तो वो इंतखाबी इस्लाहात जो हैं क्या वो समझते हैं कि वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर इतना दबाव डालने में कामयाब हो गए हैं और जो फैक्टर उनको न्यूट्रलाइज दिखाई देना चाहिए था वो अब दिखाई दे रहा है कि वो हुकूमत को इस टेबल तक ले आए जहाँ पर वो इन इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से उनसे बातचीत करे, नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बातचीत करे, उनकी जो तजावीज़ हैं उनको उसका हिस्सा बनाए और फिर जो है हुकूमत जो है वो आगे 5 साल कंटिन्यू करे और 2023 में जाके इंतखाबात हों, या ये कि फिर इसी निज़ाम के तहत जो है वो इंतखाबी अमल जो है उसको वो चाहते हैं। अगर ऐसा है तो ये भी उनकी जो एक बुनियादी सोच है कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। इंतखाबात जो हैं वो शफाफ होने चाहिए, गैर जानिबदाराना होने चाहिए। तो फिर इस सूरत हाल में तो ना शफाफियत मुमकिन है और ना ही गैर जानिबदाराना सूरत हाल जो है वो मुमकिन है। अब क्या ये और आगे मामला बढ़ रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंट के साथ साथ बाहर भी अब PDM का हिस्सा जो है वो बनेगी, कोई इश्तराक जो है वो आगे हो सकता है, इसके इशारे मिल रहे हैं। और ज़ाहिर है कि जो खाने हो रहे हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, उसके बाद जो बयानात आ रहे हैं वो मुस्बत नौइयत के बयानात हैं। हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है कि उसको मसाइल का सामना है। काबीना के अंदर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ये बात कह चुके हैं कि 3 महीने इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और इसमें हमें यकजहती का मुजाहरा जो है वो करना चाहिए। जिस तरीके से हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी सिरकी हैं
اس کی سرکنے کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا یہ اصول پسندی ان اتحادی جماعتوں میں آڑے آ گئی ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو قانون سازی کا کام ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، یہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے؟ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور میرے آج کے مہمان سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل ہیں احسن اقبال۔ احسن اقبال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مشترکہ جو پارلیمانی کمیٹی کا دفاعی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے اندر جو معاملات طے ہوئے، ان کی جو بعض گشت باہر آئی، وہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے افغانستان کی صورتحال ہے یا ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، ٹی ایل پی کا معاملہ بھی اب آ گیا ہے، عدالت کے جو صورتحال ہوئی ہے اس پہ بعد میں آئیں گے، لیکن جو اضطراب ہے پایا جاتا ہے معیشت کو لے کے، آپ لوگوں نے جو اتنی انگڑائی لی ہے، آپ کو دکھائی دیا ہے کہ جس فیکٹر کی آپ بات کرتے رہے ہیں وہ اب کچھ تحلیل ہوا ہے، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ اب آپ دباؤ بڑھائیں گے تو معاملات جو ہیں وہ کچھ حل ہو سکتے ہیں؟ شکریہ ندیم صاحب۔ دیکھیے، جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا تھا، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ بریفنگ تھی، اور جو سیکیورٹی اداروں کی قیادت جس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، انہوں نے پاکستان کی ریاست کو جو علاقائی طور پہ اور عالمی سطح پہ اور داخلی طور پہ چیلنجز سیکیورٹی کے درپیش ہیں، اس کے حوالے سے اراکین اسمبلی اور پارلیمنٹ کو اپنا نقطہ نظر بتایا، اور ان کے سامنے پیش کیا کہ کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس ان چیلنجز سے نپٹنے کے لیے۔ اور اس بات پر بار بار بات ہوئی کہ جو بھی حتمی فیصلہ ہے وہ پارلیمنٹ نے ہی کرنا ہے، جو بھی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی یا جس پالیسی کی منظوری پارلیمنٹ دے گی تو پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے اس پر عمل درآمد کریں گے۔ اب اس میں احسن اقبال صاحب، آپ اس سوال کو نظر انداز کر کے میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہیں، وزیر اعظم عمران خان تو آئے نہیں، ظاہر ہے لیڈر آف دی اپوزیشن سے شاید وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، لیکن آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا عمل ہے وہ حکومت کی خواہش ہے، یا عسکری قیادت جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس معاملے کو اس طریقے سے آگے بڑھانا چاہتی ہے؟ دیکھیے ندیم صاحب، جیسے آپ نے ابھی کہا، وزیر اعظم بدقسمتی سے اس اجلاس میں نہیں آئے، اور یہ قومی سلامتی کا غالباً تیسرا اجلاس ہے جس میں انہوں نے شرکت سے اجتناب کیا ہے۔ سب سے پہلے جب انڈیا پاکستان کا تنازع اور سرحدوں پہ فوجیں لگی ہوئی تھیں، تب بھی آرمی دی، لیکن جو وزیر اعظم ہے انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے جو اجلاس تھا اس میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے، تو وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ قومی یکجہتی کو قائم کرنے میں ریلیونٹ نہیں رہ گئے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جسے اب پاکستان کا ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ ہر شعبے میں یا ہر ڈائمنشن میں، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ سفارتکاری ہے، چاہے وہ داخلی استحکام ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ہے، کسی ڈائمنشن میں اب عمران خان صاحب کی قیادت ملک کے لیے ریلیونٹ نہیں رہی۔ وہ کہیں بھی پارٹ آف سولوشن نہیں رہے، بلکہ اب پارٹ آف پرابلم بن گئے ہیں۔ ان کی وجہ سے ملک میں پولرائزیشن ہے، نہیں ان احسن کی اقبال وجہ صاحب، وہ سے بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایک بریفنگ دی گئی ہے، میں آپ کی اسیسمنٹ جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ پھر اس سے ملکہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ پالیسی جو ہے یہ عسکری قیادت افغانستان کے بیک گراؤنڈ میں اس طریقے سے آگے لے کر بڑھنا چاہتی ہے، اور یا حکومت کی یہ خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات اس طریقے سے طے ہوں؟ دیکھیے، جو عسکری قیادت کی کیا خواہش ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کے ہدایات پہ چلیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں غالباً 1 یا 2 مہینے پہلے ایک غیر ملکی ٹیلی ویژن کے ادارے کو وزیر اعظم کے انٹرویو سے پتہ چلا کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے نہ پارلیمنٹ کو کسی نے خبر دی، نہ ملک کے اندر کسی کو پتا تھا، تو وزیر اعظم نے
یہ بریک کی نیوز کے جی وہ یہ بات چیت کر رہے ہیں. اسی طرح جو عسکری قیادت ہے اس نے بھی اس حوالے سے اس آپشن کو کہا کہ یہ ایک آپشن ہے جس میں افغانستان کی قیادت چاہتی ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کر سکے، لیکن جو بھی فیصلہ یہی کہا گیا کہ ہوگا وہ پارلیمنٹ کا ہوگا، وہ اس پہ بحث کرے اور ملک کے مفاد میں جس پالیسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے بہتر ہے اس کے مطابق ہمارے عسکری ارادے اس پہ عمل کریں گے. اب اس میں احسن اقبال صاحب یہ فرمائے گا کہ جو عدالت کے اندر آرمی پبلک سکول کے جو از خود نوٹس ہے اس کیس کو لے کر ٹی ایل پی کا معاملات جس طریقے سے آئے اور پھر کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ میں جو ریمارک سامنے آئے کہ آپ ایک ایسی دستاویز پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں جو ہتھیار ڈالنے کے مترادف ہے، تو پولیٹیکل سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا آپ چونکہ اب اپوزیشن اکٹھی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو ظاہر ہے ایک مشترکہ موقف ہی آئے گا. آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اس پہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے جب یہ صورتحال ہو؟ دیکھیے اس میں تقریباً اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو میں یکسانیت ہے کہ کوئی بھی جو پالیسی اپنائے جائے پہلے اس کے حوالے سے اس کے جو پروز اینڈ کونز ہیں ان پر پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو، کیونکہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ نے پچھلے 10-15 سالوں میں ایک جنگ لڑی ہے، بالخصوص 2013 اور 18 کے درمیان فیصلہ کن جنگ لڑی ہے جس میں الحمدللہ پاکستان کی ریاست کامیاب ہوئی. اس سے پہلے دہشت گردوں نے پاکستان کی ریاست کو یرغمال بنایا ہوا تھا، پھر ہم نے اس ٹائٹ کو بدلا اور پھر 13 اور 18 کے درمیان جو آپریشن عزب ہوا، رد الفساد ہوا، اس نے ان تمام لوگوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ اتنے کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں، ان لوگوں کے زخم بھی ہیں، لیکن ساتھ کے ساتھ آپ کو داخلی سلامتی کے مستقبل کے چیلنجز کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں تو ان کی آڑ میں پاکستان کے اندر کوئی اور تخریب کار داخل ہو جائیں اور وہ یہاں پر آ کے اپنے سیلز بنا لیں اور اس کے بعد مستقبل میں وہ پاکستان کے لیے سچویشن پیدا کریں. تو اس پالیسی کے ہر پہلو سے بڑے تفصیل کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح جو دیگر گروپس ہیں جن کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا ہوا ہے، ان میں سے تو شاید کسی گروپ کے ساتھ اتنی جنگ نہیں رہی، تو کیا آپ ایک بلینکٹ عام معافی کی پالیسی اپنانے جا رہے ہیں کہ جہاں پر سب گروپس کو معاف کریں گے؟ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ امتیازی پالیسی بنا رہے ہیں. اگر آپ سارے گروپس کو عام معافی کا اعلان کرتے ہیں تو کچھ گروپس ایسے ہیں جن کے خلاف انٹرنیشنل سینکشنز ہیں، تو وہاں پہ پاکستان کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ اتنے آسانی کے ساتھ نہیں یس اور نو کر سکتے. اس کے مضمرات کیا ہیں، اس کے پاکستان کے لیے خارجی محاذ پہ اور داخلی محاذ پہ کیا اثرات پڑیں گے، جب تک ان پر ایک سیر حاصل بحث نہ ہو اور تفصیلی تجزیہ نہ کیا جائے، ان ساری چیزوں کا احاطہ نہ کیا جائے، تو آپ اس پہ اس طرح سرِ راہ فیصلہ نہیں کر سکتے. ناظرین، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نواز احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب یہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا بھی جب بیان سامنے اس حوالے سے آیا تھا تو اس کا ایک رد عمل آیا تھا، اور اب جو میں نے آپ کو سپریم کورٹ کا ریفرنس دیا ظاہر ہے وہ بھی ان جذبات اور احساسات کی ترجمانی کر رہا ہے. یہ جو بریفنگ ہوئی اس میں آپ کو وہ وجوہات بھی بتائیں گے کہ کیوں ہم اس طرف بڑھنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے اور ہم جو ہیں وہ امن کے لیے بڑھنا چاہتے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے، کیا وجوہات کیا ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے 80,000 کے قریب لوگوں کی جانیں ہیں، فوج کے اپنے بہت شہداء ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے ان کے بے شمار لوگ ہیں جو مختلف اعضاء سے محروم ہوئے ہیں. تو یہ تو ایک زخمی صورتحال میں اس جانب بڑھنے کی کوئی وجوہات بھی سامنے آئیں؟ دیکھیے ندیم صاحب، چونکہ وہ اجلاس ان کیمرہ تھا تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس اجلاس کی کارروائی کو میں
عام کروں سوائے اتنے کے جو کہ آلریڈی پبلک نالج میں آ چکی ہے. تو لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ وہاں پہ عسکری قیادت نے دونوں آپشنز کا ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں کہا جائے گا پارلیمنٹ یہ پالیسی بناتی ہے کہ ہمیں صلح کے راستے پہ چلنا چاہیے تو ہم وہ بھی کریں گے, اور اگر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ نہیں ایسے عناصر سے صلح نہیں ہو سکتی تو ہم نے پہلے بھی ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور آئندہ بھی کریں گے. تو وہاں پر اتفاق تو یہی تھا کہ پارلیمنٹ میں اس پہ تفصیلی بحث ہونی چاہیے اور حکومت کا فرض ہے. دیکھیے ابھی تک جو المیہ ہے وہ یہ ہے ندیم صاحب کہ جو بھی ہمارے قومی معاملات ہیں اور بالخصوص جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں ان کی خبر ہمیں بیرون ملک میڈیا سے ملتی ہے یا بین الاقوامی کسی ذریعے سے ملتی ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے کیا بات چیت ہو رہی ہے, کیا معاملات ہوں گے, اس کی خبر ہمیں تب آتی ہے کہ جب امریکہ کے کانگریس میں یا سینٹ میں یا ہاؤس میں وہاں پہ کوئی امریکہ کا اہلکار جا کے پالیسی بیان دیتا ہے. وہ نہیں احسن اقبال بین صاحب, میرا پھر آپ سے الاقوامی یہ سوال ہے, آپ یہ کہیں گے کہ ان کیمرہ تھا جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو آپ عوامی نمائندگان ہیں, یہ سوالات جو ہیں یہ وہاں پہ اٹھائے نہیں گئے یا اٹھائے نہیں جاتے کہ جناب اس طریقے سے ہوتا ہے تو اگر پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کا نظام چل رہا ہے اور آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اور اس کو عوامی پذیرائی اور سیاسی قوت بخشنی ہے تو بنیادی طور پر یہ فورم ہے اور وہ بات ہونی چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے. دیکھیے وہاں پر ہر قسم کے سوالات ہوتے ہیں اور ہوئے بھی تھے, لیکن چونکہ اس کو کہا گیا تھا کہ وہ ایک ان کیمرہ اجلاس ہے ایک بحیثیت ذمہ دار عوامی نمائندے کے, میرا فرض ہے کہ میں میڈیا پہ وہ اس کی کارروائی یا اس کی تفاصیل بیان کرنے سے اجتناب کروں. البتہ جو اصولی بات ہے جو پبلک ڈومین میں ہے اس حد تک میں بات کر سکتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا المیہ ہی یہ ہے کہ ہمیں قومی سلامتی کی تمام خبریں بیرونی ذرائع سے ملتی ہیں. امریکہ سے کیا معاملات ہو رہے ہیں وہ بین الاقوامی میڈیا بتائے گا, ٹی ٹی پی کے ساتھ صلح ہو رہی ہے یہ ہمیں ایک بین الاقوامی ٹی وی کے انٹرویو سے پتہ چلتی ہے. حکومت نے آج تک پارلیمنٹ کو کسی اہم معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا, نہ ہی اس پر کوئی بحث کی ہے جس سے کہ قومی یکجہتی پیدا ہو, قومی اتفاق رائے پیدا ہو. اور یہی ہمارا بڑا اس وقت المیہ ہے کہ ہمارے قومی اداروں کو اس حکومت نے رفتہ رفتہ بہت غیر مؤثر یا بے توقیر کر دیا ہے. اچھا احسن اقبال صاحب, میں واپس جاؤں گا اپنے پہلے سوال کی طرف. یہ جو اپوزیشن نے اچانک انگڑائی لی ہے, پیپلز پارٹی بھی آپ کے بارے میں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت اچھے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کھانوں پہ جا رہے ہیں, بڑا ایک مشترکہ موقف دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو جس فیکٹر کی بنیاد پر آپ سلیکٹڈ کہتے تھے وہ کچھ نیوٹرلائز ہوا ہے اور اب آپ ایکسیلیٹر پہ پیر رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن تو پچھلے چند ماہ سے انگڑائی لے چکی ہے. اس نے کراچی میں جلسے کر کے ایک عوامی اجتماع کر کے اپنا رابطہ عوام مہم اور تحریک کا آغاز کیا. اس کے بعد دیگر مقامات پہ کافی بڑے جلسے ہوئے پی ڈی ایم کی طرف سے, اور ان کا ایک احتجاجی پروگرام مسلسل مہنگائی کے خلاف بھی چل رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو حکومت نے ایک دم معاشی تباہی کی ہے, اور خاص طور پہ پچھلے چند ہفتوں میں 2 ہفتوں میں پیٹرول کی مجموعی قیمت 1,18 روپے لیٹر 2 قسطوں میں اور ڈیزل کی 20 روپے فی لیٹر بڑھائی, اور اس سے پھر جو ایک مہنگائی کا سونامی آیا ہے, پھر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے, اس نے عوام کو اور پورے ملک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. عام آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے کہ وہ اپنے لیے 2 وقت کی روٹی لے سکے, اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے. اس کی آمدنی گھٹ رہی ہے افراط زر کی وجہ سے, اور چیزیں بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ تمام جماعتیں اب عوامی احساسات اور عوامی امنگوں کے مطابق ان کی ترجمانی کرتے ہوئے خود کو اپوزیشن کے نہیں اندر احسن زیادہ سے اقبال زیادہ صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے, یہ ترجمانی اس وقت بھی ہو سکتی تھی جب بل لائے گئے, بلڈوز کیے گئے اور اپوزیشن واک آؤٹ کرتی رہی. اب اپوزیشن جو ہے وہ سڈنلی کیسے اتنی طاقتور ہوگی کہ حکومت کو ہی شکست دے دی؟
کہ اس میں بڑی وجہ وہی جیسے میں نے کہا عوامی دباؤ ہے، چونکہ جو حکومت کے عوامی نمائندے ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم چمٹے رہے عمران نیازی صاحب کے پلیٹ فارم سے اور ہم نے کسی قسم کا اپنا پروٹیسٹ نہ دکھایا کہ ہم حکومت کی پالیسیوں سے نالاں تھے یا حکومت کی پالیسیوں سے ہم تھوڑا فاصلہ پیدا نہیں کریں گے، تو اگلے الیکشن میں ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا جو پچھلا الیکشن ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں لگاتار 8 دن تک کورم ٹوٹتا رہا، اور کورم تب ٹوٹتا ہے کہ جب حکومت کے جو بیک بینچرز ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، جیسے وہ دفتروں میں قلم رکھو احتجاج ہوتا ہے نا، کہ لوگ دفتروں میں نکلتے بھی نہیں، چھٹی بھی نہیں کرتے، لیکن قلم رکھ کے احتجاج کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پارلیمنٹ میں بیک بینچرز ہیں وہ اس کا کورم پورا نہ کر کے کاروائی سے خود کو علیحدہ رکھ کے اپنا احتجاج نوٹ کراتے ہیں۔ تو یہ کام تو پچھلے 1 مہینے سے چل رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ عوامی دباؤ بہت بڑھ گیا ہے، سب کے اوپر بڑھ گیا ہے کہ اس حکومت سے نجات لیں، اور جو ان کے نمائندے ہیں ان کو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں ہماری آواز اٹھا رہے۔ تو حکومت اس وقت داخلی دباؤ کا بھی شکار ہے اپنے اندر سے، اس کی حلیف جماعتیں بھی پریشان ہیں، وہ بھی اپنے ووٹرز کو جواب نہیں دے پا رہی، اور اپوزیشن تو پہلے ہی حکومت کے خلاف صف آ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ہر سائڈ سے حکومت پر اس وقت دباؤ ہے، اور میرا خیال ہے کہ حکومت کے پاس کوئی کلو نہیں ہے، اور یہ نہیں، اس اسی میں لیے ہم احسن سمجھتے اقبال ہیں کہ صاحب یہ فرمائیے گا، چند دنوں پہلے تک پاکستان پیپلز پارٹی آپ سے کہتی تھی کہ اپنا بیانیہ تو ایک کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی بات دیکھی جائے گی۔ اب یہ چند گزشتہ 15-20 دنوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ سارے جو ہیں وہ شیر و شکر ہو گئے ہیں؟ مہنگائی کا دباؤ پہلے بھی تھا، اس وقت بھی ہم آپ سے گزارش کرتے تھے کہ آپ اس طرح مؤثر طریقے سے نہیں معاملات کو لے کر چل رہے جس طریقے سے چلنا چاہیے، اور لوگ جو ہیں وہ محسوس کر رہے تھے اس دباؤ کو۔ جو غربت کی سطح کے نیچے جانے کی رفتار تھی وہ آج ایک دم نہیں بڑھی ہے، اس کا ایک تسلسل ہے، لیکن اپوزیشن جو ایک دم آگے آئی ہے وہ اچانک ہے۔ ندیم صاحب، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم سب لگے ہوئے تھے، لیکن اب سب لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو حال ہی میں حکومت نے چند فیصلے کیے ہیں، اس نے ایک بہت بڑا جھٹکا دیا عوام کو، اور عوام میں بھی جو کچھ تھوڑی سی ایک سستی تھی، یا کچھ لوگ چاہتے تھے کہ وہ اس حکومت کو تھوڑا سا موقع اور دے لیں، اب ہر بندہ یکسو ہو گیا ہے، اور جو عوام کا ٹیمپریچر چڑھا ہے، تو اس کے بعد اپوزیشن بھی محسوس کرتی ہے کہ اگر وہ اس عوام کی توقع سے پیچھے رہے گی تو اس پہ بھی تنقید ہوگی عوام کی طرف سے۔ اور یہ جو ایک موقع نظر آتا ہے کہ اب یہ حکومت تقریباً خود کو بالکل کونے میں لے آئی ہے اور اپنے آپ کو ناکارہ کر چکی ہے، تو اس کے لیے تبھی ممکن ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے کہ وہ اگر یکجا ہو جائیں، تو وہ شاید اب ایک موقع ہے کہ اس حکومت سے نجات حاصل کر سکتی ہیں، اور یہ میں سب اپوزیشن جی مجھے احسن اقبال صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، جس جملے پر آپ نے بات ختم کی ہے میں اسی سے اپنا اگلا سوال بھی جوڑوں گا۔ ناظرین، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نواز احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نواز احسن اقبال، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ بریک پر جانے سے پہلے احسن اقبال صاحب، آپ حکومت سے نجات کی بات کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت آپ لوگوں نے دباؤ بڑھایا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں رونما ہوئی ہیں جو آج سے کچھ ہفتے قبل تک ان کو انہونی کہا جا سکتا تھا۔ آپ کا روڈ میپ کیا ہے؟ مطلب حکومت گرانے کی ڈیٹس ماضی میں بھی آتی رہی ہیں، اب بھی آپ حکومت سے نجات کی بات کر رہے ہیں، آپشن کیا ہے اپوزیشن کے پاس؟ دیکھیے، اس وقت جو ہماری جدوجہد ہے اس کے نتیجے میں ہم عوام کا جو رائے عامہ کا دباؤ ہے اسے زیادہ سے زیادہ موبلائز کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ کوئی حکومت کمپلیٹلی ریلیونٹ ہو جاتی ہے ہر ڈائمنشن میں، تو پھر ایونٹس اسے اوورٹیک کر لیتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ نہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ جو عام دنوں میں شاید درگزر کے قابل ہو، وہی ایک کو ہمالیہ کا پہاڑ بن کے کسی بھی حکومت پہ گرتا ہے، اور وہ اس کے بوجھ تلے چلی جاتی ہے۔ اس حکومت نے اصل میں جو کیا ہے کہ اپنی نااہلی کی وجہ سے، اگر آپ ایک دیکھیں تسلسل ہے، انہوں نے ہر ادارے کے ساتھ اس کو نظر انداز کر کے اسے
کا بے وقت کیا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ چاہے پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ بے وقت ہو گئی. اس کے بعد سپریم کورٹ میں اب سماعت ہو رہی ہے کہ اس نے بلدیاتی اداروں کو بحال کیا تھا، تو 7 مہینے تک یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر بیٹھے رہے اور سپریم کورٹ کی اتنی بے توقیری کی جتنی کہ کبھی سول جج کی بھی نہیں ہوتی. تو سپریم کورٹ اور عدلیہ کو بھی مذاق بنا دیا. پھر آپ بیوروکریسی دیکھیں، انتظامیہ دیکھیں، اس میں جس طرح تبادلے ہو رہے ہیں، اس طرح کبھی پرائمری سکول کے ٹیچروں کے تبادلے نہیں ہوتے جس طرح آپ چیف سیکرٹریز، آئی جیز، سیکرٹریز کو بدل رہے ہیں، کمشنرز کو بدل رہے ہیں. ایک تماشا بن گیا، چیئرمین ایف بی آر کو بدل رہے ہیں، 5 وزیر خزانہ بدلے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح آپ الیکشن کمیشن کو دیکھیں، اس کے اوپر کس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں اور الیکشن کو چرانے کی کس طرح منظم سازش کی گئی حکومت کے وسائل کو استعمال کر کے. نیب کا ادارہ دیکھ لیں، اس کا پورا قانون بدل دیا اس کو اپنی مرضی میں ڈھالنے کے مطابق. یہ سارے ادارے کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے پھر جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی کھیل تماشا شروع کر دیا. آپ دیکھیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو اتنی اہم ترین سیکیورٹی کی اپوائنٹمنٹس ہوں، جن میں کور کمانڈر پشاور، کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی آئی ایس آئی، یہ 3 پاکستان کے اہم ترین سیکیورٹی کے نرو سینٹرز ہیں موجودہ حالات میں. ان تینوں کی اپوائنٹمنٹس کو انہوں نے اپنی انا میں یا اپنی نااہلی میں جس طرح ایک مذاق بنا دیا. لوگوں کی تعویلیں ہونی شروع ہو گئیں کہ جی کوئی کہتا ہے کہ جی چاند کی چال دیکھی جا رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی کوئی ذائچے بنائے جا رہے ہیں. اس طرح کبھی ہمیں ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح نہیں فیصلہ احسن سازی اقبال ہوتی ہے صاحب، قومی. وہ گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں سامنے ہیں، لیکن حکومت سے نجات کا آئینی کچھ طریقہ کار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ طریقہ ان یہ طریقہ کار کو بناتے ہوئے اپوزیشن کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیے اب جو اس کا آئینی طریقہ ہے، پاکستان میں آئین کے اندر لکھے ہوئے جو طریقے ہیں وہ مدرجہ ذیل ہیں. یا وزیر اعظم خود اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہو، وہ اس میں کانفیڈنس نہ لے سکیں اور کوئی اور بھی اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے، پھر بھی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک کوئی نیا وزیر اعظم آتا ہے تو وہ آ کر پھر اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ ساری آپشنز ہمارے پیش نظر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ حکومت اب اپنی مقبولیت اور حمایت کھو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ 2 دفعہ قومی اسمبلی میں انہیں ڈیفیٹ ہوئی، اگرچہ وہ پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، لیکن 2 موشنز کے اوپر ایک ہی دن میں حکومت کو 2 دفعہ شکست ہونا کوئی معمولی نہیں، بہت غیر معمولی بات ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن انہوں نے بلایا تھا اس سے بھی وہ پسپائی حاصل کر گئے ہیں. تو لگتا ہے کہ حکومت پارلیمان کے اندر بھی اپنی جو حمایت ہے وہ رفتہ رفتہ کھو رہی ہے، اور اگر عوامی دباؤ بھی ان پہ بڑھتا جائے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لیکن آئین اور احسن اقبال صاحب، قانون کے سوال یہ ہے کہ جو آپ نے آئینی طریقہ کار مطلب جو ہیں جن کا آپ نے ذکر بھی کیا، اس میں رضاکارانہ طور پہ تو کوئی آگے نہیں بڑھتا. آپ تحریک عدم اعتماد کے جو ہیں کبھی بھی حمایتی مسلم لیگ نواز نہیں رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو دکھتا ہے کہ آپ اس آپشن کو جو ہے وہ استعمال کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں، یا اس پر کوئی آگے معاملہ سازی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ اور استعفے، یہ دونوں آپشنز ہم نے جو اے پی سی ہوئی تھی اس کے اندر لکھے تھے کہ جو بھی فیزیبل آپشن ہوگی اس پہ ایکسرسائز کیا جائے گا. اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر 26 مارچ کو اے پی سی نے، جب ہماری پارٹیز کی لیڈرشپ پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا تھا کہ لانگ مارچ اور اجتماعی استعفے، اگر ساری اپوزیشن مستعفی کسی وقت بھی ہو جائے تو یہ نظام گر جائے گا، چونکہ 400 سیٹوں پہ یہ حکومت جس میں اب کوئی تلوں میں تیل نہیں رہ گیا بائی الیکشن نہیں کرا سکتی. تو وہ بھی ایک آپشن ہے کہ کسی سٹیج پہ ساری کی ساری اپوزیشن مستعفی ہو کے بھی اس نظام کو گرا سکتی ہے. اور اگر یہ ہمارے سامنے قابل عمل تجویز ہو کہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ 200% ہمیں یقین ہو جائے کہ جو حکومت کے اندر سے اس کے حلیف علیحدہ ہو گئے ہیں اور یہ اب بالکل اٹل قسم کی حکومت سے ناراض ہو کے یا علیحدہ ہو کے آ گئے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کے نمبرز پورے ہیں، تو اس کو بھی ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی آپشن زیادہ فیزیبل اور مضبوط نظر آئے گی.
لیکن احسن اقبال صاحب، جو مشاورتی عمل آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہوگی ماضی کے اندر. یہ دونوں آپشنز جو ہیں ان کی بات تو ہوئی، لیکن بات آگے نہیں بڑھی. آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفے دینے پر راضی ہو جائے گی؟ آپ کو یہ تجویز قابل عمل دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب یہ ہم نے پی ڈی ایم میں ابتدائی اعلامیہ جاری کیا تھا تو دونوں تجاویز پر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا تھا کہ جسے بھی زیادہ قابل عمل دیکھا جائے اس پر عمل درآمد کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دونوں ہی کافی فیزیبل لگتی ہیں، اور یہ لیڈرشپ دیکھے گی کہ کس کے اوپر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اتفاق کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ مارچ کے مقابلے میں اب وہ جو ایک بڑا مشہور ہوا تھا نا جملہ کہ گل ود گئی ہے میرا خیال ہے حکومت کے خلاف بھی معاملات کافی ود گئے ہیں. اچھا، یہ فرمائیں کہ جو اس وقت آپ کو صورتحال دکھائی دیتی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی معاملات جو ہیں جن کا آپ لوگ ذکر بھی کرتے رہے ہیں مکمل طور پر اس وقت سیاسی قوتوں کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ حکومت کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں جس میں ان کو مسائل کا سامنا ہو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو بہت واضح ہیں حالات، اور اب تقریباً پاکستان کا ہر شہری اور ہر سمجھدار انسان اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. ملک بہت تیزی کے ساتھ ایک گرداب میں پھنس رہا ہے، اور جو ندیم صاحب آپ بہت چونکہ سمجھتے ہیں معیشت کو، اس وقت جو ہمارے معاشی حالات ہیں وہ نہایت دگرگوں ہیں. بہت تیزی کے ساتھ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے اشاریوں میں پیچھے جا رہے ہیں، بلکہ اس وقت غربت اور بے روزگاری کی جو سطح اور مہنگائی کی جو سطح ہے، خدا نہ خواستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی وقت بھی بھوکے ننگے لوگ، مزدور، کسان اگر سڑکوں پر آ گئے تو وہ صورتحال بہت ہی ملک کے لیے تباہ کن ہوگی. تو اس وجہ سے ہم سب ہمارا اندازہ یہی ہے کہ اب اس حکومت کو نکالے بغیر یا ایک نئے انتخابات کے بغیر ملک کے پاس کوئی اوپننگ نہیں ہے. اگر پاکستان نے آگے نکلنا ہے تو اس کا دو ہی راستے ہیں، یا ایک آئینی راستہ ہے یا ایک غیر آئینی راستہ ہے. غیر آئینی راستہ جو ہے وہ مزید زہر قاتل ہوگا. تو اگر آئین کے اندر رہ کے ہم نے ملک کو اس مسئلے سے نکالنا ہے تو اس کا فقط راستہ یہ ہے کہ نئے آزاد منصفانہ انتخابات اب کرائے جائیں. احسن اقبال صاحب، عوام سوال کی یہاں پہ یہ ہے کہ آپ غیر منصفانہ، شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات کی بات کر رہے ہیں. انتخابی اصلاحات کے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ طریقہ کار سے آپ اپنا یہ ہدف حاصل کر پائیں گے؟ اور اگر نہیں کر پائیں گے تو انتخابی اصلاحات پھر کیسے ممکن ہوں گی؟ میں یہ بات کئی دفعہ دہرا چکا ہوں. 2017 میں ہماری حکومت کے دوران تمام جماعتوں سے مل کر جو آپریشنل لیول کی انتخابی اصلاحات ہیں اس پر سب نے اتفاق رائے سے قانون سازی کی تھی. آج پاکستان کا الیکشن کمیشن اور پاکستان کے انتخابی قوانین دنیا کے بہترین جمہوریتوں کے ہم پلہ ہیں. بھارت کے ہم پلہ ہیں، کسی اور ملک کی الیکشن کمیشن کے اختیارات اس کے ہم پلہ ہیں. ہمارا مسئلہ ہمارے انتخابی قوانین نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہمیشہ سے ہمارے ریاستی ڈھانچے کی اس انتخابی عمل میں جانبداری رہا ہے. تو اگر آج ریاست کے ادارے جس طرح کنٹونمنٹ بورڈز میں غیر جانبدار رہے، وہ غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کر لیں. اس کا مطلب ہے احسن اقبال صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو شفافیت اور غیر جانبدارانہ صورتحال جو ہے وہ جو جاری نظام ہے اس میں دکھائی دیتی ہے اور اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی لمبی چوڑی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہماری ریاستی مشینری یہ عہد کرے جو خود اس کے حق میں ہے کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے، وہ مداخلت نہیں کریں گے. آپ نے ابھی جیسے میں نے کہا کہ دیکھا کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، کسی نے شکایت نہیں کی. بغیر ای وی ایم کے ہوئے نا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے تو نہیں ہوئے تھے، وہ اسی طرح ہوئے، انہی قوانین کے تحت ہوئے اور سب نے نتائج کو قبول کیا.
تو اگر ہماری کسی قسم کی ریاستی مشینری کی مداخلت ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہترین شفاف الیکشن مروجہ قوانین کے تحت الیکشن کمیشن کرانے کا اختیار رکھتا ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ناظرین، یہ تھے سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نواز احسن اقبال، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔